मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। याद रखें, आपका हदफ अगर बिजनेस से आखिरत है और आप चाहते हो कि क़यामत में पैगंबरों के साथ आपका हशर हो, मुसलमान ताजरों के साथ, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम, इमाम अबू हनीफा भी ताजिर थे। इमाम अबू हनीफा के तो समंदर में बहरी जहाज चला करते थे तिजारत के। इमाम बुखारी ताजिर, अब्दुल्ला बिन मुबारक ताजिर, सारे जितने मुहद्दिसीन बड़े सारे ताजिर। तो आप चाहते हैं इनके साथ आपका हशर हो, तो मेरे भाई जराए पे समझौता करना है, मकासिद पे समझौता नहीं करना। अगर आपने बिजनेस किया और इसमें आपको झूठ बोलकर माल बेचना पड़ रहा है, तो ये झूठ बोल के माल बेचना आपकी बिजनेस में तरक्की का जरिया तो बनेगा, लेकिन बिजनेस से जो आपने नीयत की थी आखिरत, उस नीयत में क्या ये बन रहा है? रुकावट बन रहा है। तो ऐसी अर्निंग जिसमें आखिरत जाया हो रही है, उस अर्निंग की तरफ आपने कदम नहीं बढ़ा। आप शराब का बिजनेस नहीं कर सकते, आप सूद का बिजनेस नहीं कर सकते। झूठ बोल के माल बोले ना भाई नहीं बेच सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा लेटे हुए और आप गजब से बैठ गए। आपने फरमाया सलासुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत में रहमत की नजर भी उठा के नहीं देखेगा, उनके गुनाहों को माफ नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 3 दफा आपने जुमला दोहराया तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठे हुए थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खाबू व खसीरू मन हुम या रसूल अल्लाह, ये लोग तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ये कौन लोग हैं? तो इनमें आपने एक उस शख्स का नाम जिक्र किया, फरमाया अल मुनफिकु सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, जो झूठी कसम उठा के अपना माल बेचता है। कितनी बड़ी वहीद है भाई। आज टोपी कराने को एक कमाल समझा जाता है, चूना लगाना, टोपी कराना, यही इस मार्केट में यही अल्फाज चल रहे हैं ना। उल्लू बना दिया, चूना लगा दिया, टोपी करा दी, यही कुछ चल रहा है। तो आपने तिजारत के दौरान झूठ बोलो भाई, नहीं बोलो, उससे अर्निंग कम होगी, जितनी होगी उसमें बरकत होगी। देखो, बरकत एक अलग, ये बरकत का इंग्लिश में तर्जमा नहीं है, क्योंकि अंग्रेज बरकत को मानते नहीं है। बरकत क्या है? एक आम की गुठली जमीन में लगाई, लाखों आम पैदा हो गए, हालांकि नजर नहीं आ रहे थे। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ऐसे लोगों के मालों को बढ़ाता है जैसे गंदुम के एक दाने से 100 दाने पैदा होते हैं, ऐसे अल्लाह ताला बढ़ाता है। ईमानदार ताजिर का जो माल में बरकत इस स्पीड से होती है, इतनी स्पीड से माल में बरकत होती है। तो पहला आपने इल्तिजाम करना है कि तिजारत में झूठ बोलो भाई, नहीं बोलो। रिश्वत देना बात सूरतों में जायज है। कस्टम में आपका माल फंसा हुआ है, कस्टम का जो ऑफिसर है वो रिश्वत लिए बगैर माल को क्लियर ही नहीं कर रहा और आप हक पर हैं, वो जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ। तो मैं इसलिए जायज़ चीज़ें भी बता देता हूँ कि लोग फिर कहते हैं यार 100% इस्लाम के मुताबिक तो बिजनेस फिर हमारे लिए मुमकिन है ही नहीं। अब अगर कंटेनर आपका फंसा हुआ है पोर्ट पे, कस्टम वाले कह रहे हैं कि पैसे दो तो छोड़ेंगे, आप कह रहे हैं रिश्वत देना हराम है, लेना भी हराम है, तो इसका मतलब फिर जाहिर है आपको ये बिजनेस छोड़ना ही पड़ेगा ना। वो तो वहीं रहेगा क़यामत तक, वो एल्फी से चिपका के चले जाएंगे। तो रिश्वत का उसूल याद रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें लोग नाजायज़ समझ रहे होते हैं, हकीकत में उसकी गुंजाइश होती है, तो वो उलमा से आपने पूछना है कि इसकी शरन कितनी गुंजाइश है, कितनी नहीं। रिश्वत देना भी हराम है, लेना भी हराम, लेकिन जब देने वाले का मकसद किसी का हक ज़ाया करना, और लेना तो हर सूरत में हराम है, तो जब आपका मकसद किसी का हक ज़ाया करना नहीं है बल्कि अपना हक लेना है, जो बिल्कुल जायज़ हक है, तो फिर उलमा कहते हैं कि लेने वाले को गुनाह मिलेगा, देने वाले को गुनाह नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है यहाँ पे? तो फिर ऐसी मजबूरी में उलमा भी कहते हैं भाई उसमें वो तो उसका कसूर है ना, वो आपका जायज़ हक भी आपको नहीं दे रहा। लोग हमसे मसला पूछते हैं, यार गवर्नमेंट में मेरी जॉब मिल गई है, मैं और इम्तिहान पास करके मेरिट की बेस पे मैं गया हूँ, वहाँ सिर्फ रिश्वत की बेस पे किसी नाअहल को ला के बिठाया जा रहा है, तो क्या हमारे रिश्वत देना जायज़ है? मैं कहता हूँ यार आपका जायज़ हक है, आप उसके अहल हैं। वो रिश्वत दे के एक नाअहल आदमी के आ जाए तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल ली है ना, ठीक है ना, वो चुप हो जाएगा।
تو آپ دے کے اپنا جائز حق وصول کر سکتے ہیں. تو اس لیے علماء سے پوچھا کریں کہ اس میں جو ہے نا کافی چیزوں میں تفصیل ہوتی ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ جھوٹ بولے نا بھائی, نہیں دینا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تجارت میں چونکہ مذہب کا حصہ ہی ہے, فضیلت مذہب نے بیان کی, تو عبادت سمجھ کے کرنا ہے. اور عبادت تھوڑی اچھی ہوتی ہے, زیادہ اچھی ہوتی ہے. میں بڑے بڑے تاجروں سے ملا ہوں, ان سے میں پوچھتا تھا آپ اتنا بھی ہوں, کہہ رہے ہیں یار اتنی کروڑ ہماری آمدن ہے ماہانہ. میں نے کہا یہ جو آپ کی ماشاءاللہ آپ 5 کروڑ کما رہے ہو, اس کو 20 کروڑ کر سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں اگر پلاننگ کریں بیٹھ کے کریں تو 20 بھی ہو سکتی ہے, لیکن چھوڑو یار جب اللہ نے اتنا دے دیا تو کیا ضرورت. تو میں کہتا ہوں یہ آپ 5 کروڑ چونکہ اپنے پیٹ کے لیے کما رہے ہو, اس لیے آپ اس کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے. آپ 5 کروڑ کو پلاننگ کر کے اگر 20 پر لے جا سکتے ہو تو بھائی 20 پہ لے جاؤ. وہ 15 کروڑ میں تو مذاق میں کہتا ہوں مجھے دے دینا, مذاق میں, حقیقت میں نہیں بھائی. وہ 15 کروڑ آپ اور اچھا کھا لو, آپ جناب مدارس بنا لو, آپ یتیم خانے بناؤ, آپ ہاسپٹل بناؤ, آپ ٹرسٹ میں دے دو, آپ ایک ٹرسٹ بنا لو. تو کیوں اپنی, دیکھو غیر مسلم تاجر اپنی تجارت کو کبھی محدود, بولے نا یہودی کبھی کرے گا یار 5 کروڑ کما, چھوڑو یار, وہ کہے گا 5 کروڑ کے 25 کیسے ہو جائیں. ہاں اس 5 کروڑ کو ہوس کی بنیاد پہ اگر 10 کروڑ کرنا چاہتے ہو, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور ہوس کی علامت ہے کہ پھر جائز ناجائز کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر ہیں, 5-5 ارب کے اثاثے ہیں, لیکن ان کی توند بھرنے کا نام نہیں لے رہی. وہ چاہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آ جائیں, پھر تو اس پہ حیرانگی ہوتی ہے بھائی تیرا پیٹ اتنا سا ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. تو ایسے شخص کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 2 ٹائم کھانے کو مل جائے, سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے پاک ہو جائے, تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. تو اب ہوس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر ہوس کی بیس پہ آپ 5 کروڑ بھی کما رہے ہو تو غلط ہے, اور ہوس کے بغیر 5 ارب بھی کما رہے ہو تو اس کو 10 ارب پہ لے کر آؤ آپ. کیونکہ دنیا کی لگام مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے. تو یہ لگام دنیا کی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے 8-10 کروڑ کی تجارت کافی نہیں ہے, تو بڑھاؤ اس کو. ہاں اعتدال ضروری ہے کہ اتنا اس میں فکر نہ ہو جائے کہ نمازیں ضائع ہوں, صحت خراب ہونا شروع ہو جائے, بیوی بچوں کو ٹائم ہی دینا چھوڑ دیں. ایک ابھی واقعہ سامنے آیا, ایک صاحب سارا دن بزنس میں لگتا تھا ان کا, صبح جب گھر سے صبح نکلتے بچے سو رہے ہوتے تھے, جب گھر آتے تو بچے سو چکے ہوتے تھے, سارا دن دکان پہ. تو ایک دن بچوں کی آنکھ کھلی, امی سے پوچھ رہے ہیں یہ صاحب کون ہے جو بغیر پوچھے گھر میں آ جاتے ہیں. اور ایسا نہ ہو, وہ تو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اتنی زیادہ کہ آپ سب کے حقوق ضائع ہونا. تو بعض تاجروں نے ہوس میں, یہ نہیں کہ آخرت کے لیے, دنیا کی ہوس میں تجارت کو اتنا مسلط کر لیا کہ دماغ ان کا ہر وقت کھوپڑی ان کی گھومتی رہتی ہے, نہ صحت کی پرواہ نہ ان کو بیوی بچوں کی پرواہ, پاگل ہو گئے. اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, حدیث میں آتا ہے کمانے میں اعتدال سے کام لو اور اللہ پہ توکل, کہ اتنے گھنٹے میرے لیے اس کام میں صرف کرنا میری صحت اجازت دیتی ہے, بس اس کے بعد اللہ پہ توکل کروں گا کہ اسی میں اللہ مجھے انشاءاللہ نواز دے گا. پلاننگ پہ زیادہ زور لگاؤ, ٹھیک ہے نا, زیادہ ہدف کس کو بنانا ہے, پلاننگ. تو ہم دنیا میں جہاں بھی, میرے جو باہر سفر ہوتے ہیں تو زیادہ تر تاجر ہیں جو علماء کو باہر بلاتے ہیں بیانات کے لیے, ان کو اللہ نے وسائل دیے ہوتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار اگر یہاں مسلمان تجارت نہ کرتے تو یہاں علماء کے تبلیغی سفر نہیں ہوتے. جتنے مدارس چل رہے ہیں یہ کون چلا رہا ہے, یہ تاجر چلا رہے ہیں جہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں. یتیم خانے, میں ترکی گیا, میں نے ترکی کا یتیم خانہ دیکھا جو عرب تاجر اور ترک تاجر چلا رہے ہیں. وہ یتیم خانہ دیکھ کے آپ بحریہ ٹاؤن بھول جاؤ گے. انسان کا تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ آتا ہے یار میں بھی اگر یتیم ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. بحریہ ٹاؤن سے زیادہ سہولتیں یتیم خانے میں دی ہوئی ہیں. تو یہ سارے کام کون کرتا ہے میرے بھائی, تاجر کرتے ہیں. تو اس نیت سے آپ نے کمانا ہے. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن میں اللہ نے جہاں تجارت کی فضیلت بیان کی, مسلمان تاجر کا ایک خاص وصف اللہ نے بیان کیا ہے. آیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. فرمایا اس زمین میں کچھ ایسے گھر ہیں جن کو مسجد کہا جاتا ہے, اللہ کا گھر.
فرمایا اس میں کچھ ایسے مقدس لوگ رہتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت، جو تجارت ہی کا دوسرا نام ہے، یہ اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. دیکھو یہاں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے بزنس کرتے ہی نہیں، یہ ٹینشن انہوں نے پالی نہیں ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے. فرمایا ان میں کچھ ایسے مقدس لوگ ہیں جن کو تجارت نماز سے غافل نہیں، یعنی تجارت تو کرتے ہیں وہ، لیکن نماز کے وقت میں وہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں. یہاں بھی تجارت کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو کہ مثال دے سکتے تھے کہ بہت سے نیک لوگ مسجدوں میں ایسے ہیں جو جاب جب کر رہے ہوتے ہیں تو باس کی پرمیشن کے بغیر ہی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. بھائی کمانے کے تو بہت سارے ذرائع ہیں نا، یہاں بھی اللہ کمانے کے صرف ایک ذریعے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تجارت. تو ایسا لگتا ہے اللہ کی نظر میں مسلمان کے لیے تجارت کے علاوہ شاید ہیں بہت سے آپشن. میں ایک مبالغے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں مسلمان کے پاس کمانے کے لیے تجارت کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اللہ مثالیں ہی ساری تاجروں کی دے رہے، ورنہ پیسے کمانے کے تو 10 طریقے اور بھی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ایسے پکے نمازی ہیں کہ بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. تو بھائی مسلمان تاجر کی صفت ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کا نعرہ لگتا ہے تو بزنس ختم. کتنی لمبی تاجروں کی لائن ہو بھائی، کسٹمر کی لائن ہو بھائی، نماز کیا ہے بولو بھائی. پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تو وہ دیکھتے، یہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے بعد کوفہ کی گلیوں میں عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ ہے. تو یہ تو حضرت علی کا دور خلافت تھا. تو جیسے ہی اذان ہوئی نا دھڑا دھڑ دکانوں کے شٹر گرنا شروع ہوئے. اسلامی دور تھا، خیر غالب تھی. تو عبداللہ بن عمر یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے خوش ہوا کرتے. ساری تجارتیں مسلمان کیا کرتے، جیسے ایک زمانے میں سعودی عرب میں ہوتا تھا نا، اب تو نہیں ہو رہا. اذان ہوئی اور دکانوں کے ٹھک 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 آوازیں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ اب تو وہاں بھی اجازت، ہمارے مسلمان وہاں بھی گڑبڑ کرتے تھے تو وہ دکان بند کر کے اندر بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہوٹل بند کیا اندر بیٹھ گئے. تو انہوں نے جب دیکھا نا ایسے دکانوں کے شٹر گر رہے ہیں، لوگ سب تجارت چھوڑ کے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے فرماتے تھے تم ہی وہ مبارک لوگ ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان مسجدوں میں کچھ ایسی مبارک ہستیاں ہیں کہ انہیں تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. تو بھائی نماز کو فوکس کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تاجر کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. کہتا ابھی تو دھندے کا ٹائم شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو کیا ہوا ہے، دھندے کا ٹائم شروع ہوا ہے. ابھی یہ مولانا صاحب بلا رہے ہیں مسجد میں کہ نماز پڑھنے آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اچھا مسائل سیکھیں علماء سے، کوئی ایسا بزنس نہ کریں جس میں سود لازم آ رہا ہو، جوا. 3 چیزیں اسلام میں بزنس میں، دیکھیں کچھ چیزیں تو سب مذہب میں حرام ہیں. جھوٹ بولنا ہندو بھی کہتا ہے حرام ہے، الو بنانا ہندو بھی کیا کہتا ہے حرام ہے نا. لیکن 3 چیزیں تجارت میں ایسی ہیں جو صرف اسلام نے حرام کی ہیں، دنیا کے دوسرے مذہب میں نہیں. اس میں ایک قمار، جوا. کوئی بھی ایسی بزنس جس میں جوے کا عنصر آ رہا ہو، دوسرے مذاہب اجازت دیتے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا. دوسری چیز ہے غرر. غرر کہتے ہیں غیر یقینی تجارت. مثال کے طور پر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ کو پرندے شکار کرنے آتے ہیں، آپ نے کہا یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے نا میں نے ہوا میں ہی تجھ سے خرید لیا، اب یہ میری قسمت ہے، تو پکڑ کے لائے کہ نہ لائے. تو یہ غیر یقینی چیز ہے. دپل کی تجارتیں جسے کہتے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہا ہے نا بھائی، شیئر قبضے میں آئے، فارورڈ سیل فیوچر سیل نہیں ہو رہی دپل میں، کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہوگا کیا. اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت بزنس ہوگا تو جائز ہوگا. یہ جو فارورڈ سیل اور فیوچر سیل ہو رہی ہے نا، کہ اگر ہفتے کے دن اس شیئر کی اتنی قیمت بڑھ گئی تو تم مجھے اتنے پیسے دے دینا، کم ہو گئی تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. یہ جو فارکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کچھ سونا خرید کے بیچنے، نہ سونا آپ کے پاس آیا نہ آپ نے بیچا، ٹوپیاں کرانے کے علاوہ اور کوئی کام فرضی ہے نا. یہ غرر، جس میں غرر ہوگا یہ تو قبضے سے پہلے بے ہے، اس لیے ناجائز ہے. یہ غرر کی مثال میں نہیں آتا، لیکن غرر غیر یقینی، میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، علماء کی اصطلاح میں مشکل ہو جائے گی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسرا ہے سود. پوری دنیا میں کی معیشت ہی سود پر ہے، اسلام سود کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اپنی بزنس سے نکالنی ہیں، اور ان 3 چیزوں کے لیے جب تک آپ علماء سے رابطہ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. قمار کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ علماء بتائیں گے، خود سے فیصلہ نہیں کیا جاتا.
سود کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسلامک بینکوں سے لوگ قرضہ لینے کو بھی سود سمجھتے ہیں کہ یار وہی پینلٹی دینی پڑ رہی ہے, وہ نہیں ہے, وہ الگ. سود الگ ہے, تجارت کیا ہے, الگ ہے. جس نے بینکنگ کو پڑھا ہے بغور وہ کہے گا بھائی بینکنگ میں سود نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کو سود کی ڈیفینیشن ہی, آپ سمجھتے ہو کہ پیسے پہ متعین نفع لینا حرام ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, پیسے پہ متعین نفع لینا حرام نہیں ہے. پیسے کے ذریعے اسی جنس کا پیسہ لینا ایک مشروط معاہدے کے ساتھ, یہ حرام ہے. تو یہ پھر لمبی تفصیل ہو جائے گی اس کی. تو خلاصہ یہ کہ آپ نے مسائل کا علم کس سے سیکھنا ہے. بڑے بڑے دینی مدارس ہیں, وہاں مفتیوں سے ملیں, پوچھیں بھائی کیسے کوئی سود نہ ہو جائے. زکوٰۃ نکالنی ہے اور اپنے مال میں برکت کے لیے صدقات و خیرات بھی کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا. تو مال بڑھانے کا نسخہ ہے کہ صدقات و خیرات کیے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.